बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया की तारीख में बहुत सी बड़ी हस्तियां पैदा हुई। बादशाह आए, फातिहीन आए और कई बड़े लोग इस दुनिया में आए और चले गए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी हस्ती की विलादत का किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिनकी आमद से दुनिया बदल गई। ये वो हस्ती हैं जिन्हें मुसलमान रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं और जिन्हें दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सिर्फ एक बच्चे की विलादत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रोशनी का आगाज थी जिसने अंधेरों को खत्म कर दिया। उस रात ऐसे हैरत अंगेज वाकयात रूनुमा हुए कि दुश्मन भी हैरान रह गए। एक यतीम की पैदाइश पर दादा खुशी से काबा पहुंच गए। अबू लहब जैसे सख्त दिल शख्स ने भी खुशी में अपनी लोंडी को आजाद कर दिया और एक गरीब चरवाहे की बीवी हलीमा सादिया की किस्मत यकदम बदल गई। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वो वाकयात जो तारीख के सबसे बड़े रोशन बाब हैं। तो आइए चलते हैं उस दिन की तरफ जिस दिन दुनिया को इसका सबसे अजीम रहबर मिला। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का किस्सा कुछ यूं है कि उलमाए कराम और मुहद्दिसीन के मुताबिक ये वाकया रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में हुआ और तारीख के मुताबिक 571 ईस्वी था। विलादत के दिन के हवाले से कुछ उलमा के मुताबिक ये 8 रबीउल अव्वल, कुछ के मुताबिक 9 रबीउल अव्वल और सबसे ज्यादा मशहूर और मारूफ रिवायात के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल है। उस दिन पीर का दिन था जब अल्लाह ने पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ी नेमत अता फरमाई। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। दोस्तों, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो दुनिया में ऐसे हैरत अंगेज मोजज़ात वक़ू पज़ीर हुए कि अकल दंग रह गई। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि ईवान कसरा लर्ज उठा और उसके 14 किंगरे गिर पड़े। दरियाए सादा खुश्क हो गया और ज़ेरे जमीन चला गया और वादी सादा के रूद खाना दोबारा बहने लगे। फारसियों का आतिशकदा जो 1000 साल से जल रहा था बुझ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पाकीज़ा, खतना शुदा और नाफ बुरीदा था और पैदाइश के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत सजदा में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से खुशबू एक कस्तूरी की मानंद फैल रही थी और आपका नूर चेहरे पर दरख्शां था। वालिदा माजिदा पर एक रोशन बादल जाहिर फरमा जिसमें घोड़ों के हुनहुनाने, परिंदों के उड़ने की आवाजें और इंसानों की बोलियां सुनाई दें और ऐलान हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक व मगरिब में सब पर गालिब कर दिया गया और कायनात की तमाम मखलूकात, जिन्नो इंस, मलाइका और जानवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, हुलिया और सिफात से वाकिफ हों। इसी दौरान सितारे करीब आए और मनादी ने ऐलान किया, वाह वाह, क्या खूब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर कब्जा दे दिया गया। फिर 3 शख्स जलवागर हुए, एक के हाथ में चांदी का लोटा और दूसरे के हाथ में सब्ज जुमुर्द का तश्त, तीसरे के हाथ में चमकदार अंगूठी जिसे 7 मर्तबा धोकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत लगाई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेशमी कपड़ों में लपेटकर वालिदा माजिदा के सुपुर्द किया गया। विलादत के वक्त नूर और बरकत के ये मोजज़ात इतने बेमिसाल थे कि हरम शरीफ की पस्त जमीन और टीले रोशन हो गए। शाम के महल्लात तक नूर फैल गया और आसमान पर शयातीन और काहिनों का आना जाना बंद हो गया। ये सब वाकयात उस बात की गवाही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत महज एक आम विलादत नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत और बरकत का आगाज थी। ये सब कुछ मक्का मुकरमा के मुकद्दस सरजमीन पर आपके वालिद माजिद के मकान के अंदर रूनुमा हुआ। लेकिन सोचने की बात है कि बाप कहाँ थे जो अपने नौ निहाल को देखकर खुशी से निहाल होते
وہ تو پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو بلایا گیا، جو اس وقت بیت اللہ کے طواف میں مشغول تھے۔ خوشخبری سنتے ہی عبد المطلب دوڑتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے پوتے کو محبت بھری آنکھوں سے سینے سے لگایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ لے گئے اور وہاں دعائیں مانگی گئیں۔ وہیں اس ننھے شہزادے کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خوشی صرف گھر والوں تک محدود نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ یہ خبر سنانے دوڑی۔ ابو لہب جو اپنی ضد اور دشمنی میں مشہور تھا، اس موقع پر اتنا خوش ہوا کہ صرف اشارہ سے صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ یہ چھوٹا سا عمل اس کے لیے بعد از موت بھی راحت کا سبب بنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب ابو لہب کا انتقال ہوا تو اس کے گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا۔ پوچھا، مرنے کے بعد کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے کوئی آرام نہیں ملا، بس اتنی سی راحت ہے کہ جس انگلی کے اشارے سے میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اسی انگلی سے مجھے کبھی کبھی پانی پلایا جاتا ہے۔ یہ سب واقعات اس حقیقت کی گواہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عام ولادت نہیں تھی، بلکہ وہ راستہ پوری کائنات کے لیے رحمت اور روشنی کا آغاز تھی۔ دوستو، جس گھر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کو مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ آج بھی مسلمانوں کے لیے بے حد مقدس اور بابرکت مانی جاتی ہے۔ ابتدائی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دودھ پیا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گود میں پرورش پائی۔ اس کے بعد ایک عظیم نصیب والی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں لے گئیں اور وہاں آپ کو دودھ پلاتی رہیں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ تر بچپن انہی کے پاس گزرا۔ یہ کوئی عام بات نہ تھی۔ عرب کے شریف گھرانے ہمیشہ اپنی اولاد کو دیہات میں بھیج دیتے تھے، کیونکہ اس لیے دیہات کی فضا شہر کے مقابلے میں زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھری ہوتی ہے۔ وہاں کی ہوا، پانی اور خوراک بچوں کو تندرست و توانا بنا دیتی ہے۔ لیکن صرف صحت ہی نہیں، ایک اور بڑی حکمت بھی تھی۔ دیہات کی زبان خالص اور فصیح عربی ہوا کرتی تھی، جبکہ مکہ جیسے بڑے شہروں میں غیر عرب کے آ جانے کی وجہ سے زبان خالص نہ رہی تھی۔ اس لیے بڑے خاندان اپنے بچوں کو بادیہ نشین عورتوں کے حوالے کرتے تاکہ وہ بچپن ہی سے خالص عربی سیکھیں اور صحت مند اور مضبوط رہیں۔ یعنی اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بچپن ہی سے وہ ماحول منتخب کیا جو جسمانی صحت، ذہنی نشو و نما اور زبان کی فصاحت کے اعتبار سے سب سے بہتر تھا۔ ناظرین، اب سنیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اپنی داستان۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے قبیلے بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پلانے کے لیے بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ کی طرف نکلی، لیکن یہ سفر عام سفر نہ تھا۔ اس سال پورے عرب میں شدید قحط پڑا ہوا تھا۔ میرے پاس ایک ننھا بچہ تھا، مگر غربت اور بھوک کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ ہی نہ تھا جو اسے سیر کر سکے۔ بیچارہ بچہ رات بھر بھوک سے بلکتا رہتا، روتا اور تڑپتا رہتا، اور ہم بے بسی کی عالم میں ساری رات جاگ کر گزار دیتے۔ ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی، مگر وہ بھی خالی تھی، اس کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہ نکلتا۔ میری سواری بھی خچر پر تھی، لیکن وہ اتنا کمزور اور لاغر تھا کہ قافلے کی رفتار کے ساتھ ہی نہ چل پاتا۔ قافلے والے اس سے تنگ آ چکے تھے اور میرا سفر نہایت کٹھن بن گیا تھا۔ جب ہم سب مکہ پہنچے تو وہاں ہر عورت ایک ایک بچے کو گود لینے کے لیے دیکھتی، لیکن جیسے ہی وہ سنتی کہ یہ بچہ یتیم ہے، سب کا رخ بدل جاتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یتیم بچے کے والد کی طرف سے زیادہ انعام و اکرام کی امید نہیں کی جاتی تھی، اس لیے کوئی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے پر آمادہ نہ ہوئی، مگر یہیں سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ دودھ کی کمی جوان کے لیے محرومی کا سبب بن رہی تھی۔ اللہ نے اسے ان کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ بنا دیا، کیونکہ جب باقی عورتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کیا، تب یہ عظیم سعادت صرف اور صرف حضرت حلیمہ کے نصیب میں لکھی گئی۔
ناظرین، آخرکار حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزرا سے کہا، یہ کیسا ہوگا کہ ہم خالی ہاتھ واپس جائیں؟ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم اسی یتیم بچے کو ساتھ لے جائیں۔ شوہر نے یہ بات منظور کر لی اور یوں وہ لمحہ آ گیا جس میں پوری دنیا کی تقدیر لکھی جانی تھی۔ حضرت حلیمہ نے وہ بچہ اپنی گود میں لیا جو صرف ان کے گھر ہی کی نہیں بلکہ مشرق و مغرب، زمین و آسمان کی روشنی بننے والا تھا۔ یہ اللہ کا عظیم فضل تھا کہ سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی اور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اور دیکھیے، جیسے ہی وہ اپنے خیمے میں لوٹی اور بچے کو دودھ پلانے لگی تو معجزات کی بارش شروع ہو گئی۔ جس کی پستانوں میں دودھ نہ تھا وہاں اتنا دودھ اترا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جی بھر کر پیا اور ان کے رضائی بھائی نے بھی۔ دونوں شکم سیر ہو گئے اور سکون سے سو گئے۔ یہیں پر معاملہ ختم نہ ہوا، وہ اونٹنی جو مدتوں سے خالی تھی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے دودھ دھویا اور میاں بیوی نے جی بھر کر دودھ پیا۔ یاد رکھیے، یہ وہی لوگ تھے جو کچھ دن پہلے بھوک اور پیاس سے راتیں کاٹ رہے تھے، لیکن آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے پہلی ہی رات ایسی گزری کہ پیٹ بھر کر کھایا، دودھ پیا اور دونوں سکون و چین کی نیند سو گئے۔ یہ تھا وہ لمحہ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جان لیا کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا شوہر جب یہ سب منظر دیکھتا تو حیرت میں ڈوب جاتا۔ وہ کہتا، حلیمہ تم تو واقعی ہی ایک نہایت مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ بھی مسکرا کر جواب دیتی، ہاں مجھے یہی یقین ہے کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ خدا کی رحمت بن کر آیا ہے۔ اب میرا دل کہتا ہے کہ ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر مکہ سے اپنے گاؤں کی طرف لوٹنے لگی تو وہ خچر جو چند دن پہلے لاغر ہو کر چلنے کے قابل نہ تھا اچانک بجلی کی طرح دوڑنے لگا۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر پکار اٹھی، حلیمہ یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی یا تم نے نیا اور تیز رفتار خچر لے لیا ہے؟ لیکن یہ تو ابتدا تھی۔ گھر پہنچنے کے بعد منظر اور بھی حیران ہو گیا۔ قحط کے مارے لوگ پیاسے اور بھوکے تھے، بستی کے جانور کے تھن خالی تھے، مگر جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اس گھر میں پڑے، حلیمہ کی بکریوں کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ اب روز شام کو جب ان کی بکریاں چراگاہ سے لوٹتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے۔ قبیلے والے حیران تھے، وہ اپنے چرواہوں کو کہتے، جاؤ جانوروں کو وہیں چرواؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، شاید ہمارے جانوروں کو بھی کچھ حصہ مل جائے۔ لیکن ناظرین، یہ چراگاہ یا جنگل کا کمال نہ تھا، یہ تو صرف اور صرف اس ننھے یتیم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا فیضان تھا جو حلیمہ اور ان کے شوہر نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، مگر ان کی قوم کے لوگ ابھی سمجھ نہ پائے۔ ناظرین، یوں ہر لمحہ ہر قدم پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے گھر والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور 2 سال مکمل ہو گئے، جس کے بعد حضرت حلیمہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ 2 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت، نشو و نما اور جسمانی طاقت دیگر بچوں سے کہیں زیادہ واضح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم و روح میں تندرستی اور نشو و نما کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے تھے جو آپ کی نبوت کے لیے علامت تھے۔ دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس والدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے کرنا ضروری تھا۔ انعام و کرام کے ساتھ آپ کو واپس والدہ کے سپرد کیا گیا، لیکن دل میں جدائی کا خیال بھی مشکل تھا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہر لمحہ محسوس ہو رہی تھی۔ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ اسی سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیل گئی۔ حضرت حلیمہ نے اس وبائی بہانے سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رضامند کر لیا اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر آ گئے۔ یقین کریں اس کے بعد حلیمہ کا گھر سراپا رحمت اور برکت بن گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش و خرم رہنے لگے اور ہر روز آپ کی مسکراہٹ اور خوشی گھر کے ماحول کو نورانی بنا دیتی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو باہر نکل کر دوسرے بچوں کو کھیلتے دیکھتے، مگر خود
کھیل کود سے ہمیشہ الگ رہتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اماں جان میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر کہاں جاتے ہیں؟ جب بتایا گیا کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مادر مہربان مجھے بھی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ لے جایا جائے۔ یوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی۔ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بکریاں چراتے اور ان کی دیکھ بھال کرتے۔ یہ چھوٹا سا عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک پہچان تھا۔ بچپن ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اخلاقی اور عملی خصوصیات ظاہر کر دی تھی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کی طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو ان کی محبت اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔